दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम दिल अपना पाकिस्तान के नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं मलिया गज़न और इंतखाब अहमद आपके लिए रंगारंग ज़िंदगी से भरपूर प्रोग्राम लेके हाजिर हैं। आज हमने हमारे कम्युनिटी के बहुत ही सरकर्दा रुकन जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स में भी थे और उन्होंने मेरेकल अखबार निकाला, पहला अखबार निकाला पाकिस्तानी कम्युनिटी में मेरेकल के नाम से, जो उर्दू और इंग्लिश दोनों में था। तो क्यों ना आज हम उनसे उनकी राय लें। डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान जो मुकाबला हुआ, सदारती मुकाबला, और उसमें उन्होंने हम इनकी एक राय लेना चाहते हैं। और क्यों ना हम नुसरत साहब को लाइन पे लेते हैं। नुसरत हुसैन साहब जी, मैं इंतखाब अहमद बात कर रहा हूँ दिल अपना पाकिस्तान से। नुसरत साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आपकी क्या हाल चाल है? हाँ इंतखाब, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, मैं सुन रहा था। ठीक है, मैं थैंक यू वेरी मच, शुक्र है अल्लाह का। और आप माशाल्लाह, आप लोग बड़ा अच्छा ये आपने जो शुरू किया हुआ है, कम्युनिटी को इतना एक्टिव किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले तो आपकी इस कोशिश को जो है ना, इसको मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। ये हमने एक कोशिश शुरू की थी, मेरे ख्याल पाकिस्तान की मीडिया की, या हमारा मुस्लिम मीडिया जो है, वो स्टार्ट हमने मिरेकल से किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मैं तो अभी छोड़ गया, लेकिन माशाल्लाह पीरजादा साहब उसको बड़े मेहनत के साथ और बड़े शौक के साथ वो चला रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस मौके के ऊपर इसका क्रेडिट उन्हें देना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये माशाल्लाह अखबार 15-16 साल से चल रहा है। जी बिल्कुल। पिछले 6-7 साल से पीरजादा साहब लगे हुए हैं, तो उसकी इस कोशिश को भी हमें जो एक्नॉलेज करना चाहिए। जी बिल्कुल। और डिजिटल मीडिया में दिल अपना पाकिस्तान ने भी एक कोशिश की है। आप लोगों की हमें मुआवनत चाहिए होगी हर जगह पे। तो आज हमने यही सोचा आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बारे में जो आप अपना एक तजिया दें, और जो बिल्कुल हमारी कम्युनिटी को पता चले कि भाई क्या है असल में, क्या हकीकत है इस इलेक्शन में। हाँ, ये इलेक्शन असल में जब हम दिल अपना पाकिस्तान के या पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू आते हैं कनाडा में, तो हमारे पास 2 एंगल्स हैं जिनसे हमें देखना होता है। एक तो ये कि हमारे और अमेरिका के और कनाडा के इस पे क्या असर होगा, नंबर 1। और दूसरा, हमें क्योंकि पाकिस्तानी है तो हमें उसका भी होता है कि पाकिस्तान और कनाडा के, पाकिस्तान और अमेरिका के मामलात पे कैसा इस बात का असर होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चेंज आ रही है आजकल के दौर में, जहाँ पे वो जो ये पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम जो है ना, वो चेंज हो रहा है। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनकी एक खास अंदाज होता है कि पब्लिक में क्या बात करनी है, किसे क्या कहना है, इस ग्रुप में जाएंगे तो क्या बात करेंगे। वो मतलब बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और उन चीज़ों को नाप तोल के वो बात करते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसी कुछ अंदाज़ा हुआ है कि जो लोग अमेरिका में सो कॉल्ड, मैं कहूँगा कि जो वाइट रेस थी, उन्होंने वो एक्टिव नहीं थी, तो इसने डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक्टिव कर लिया ज़्यादा। हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आप जितना मर्जी बुरा भला हम लोग जो भी कहें, और वो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अगर आप पर्सनालिटी देखें और हिलरी की पर्सनालिटी देखें, तो बड़ा मार्क डिफरेंस। और अगर आपने इनकी डिबेट्स वगैरह फॉलो की हो, जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि बड़ा मार्क डिफरेंस ये है कि वो जो कुछ उसके मुंह में आता है, जो उसके दिमाग में आता है, जो उसके दिल में आता है, वो बड़ा खुल के उसका इजहार करता है। और ये उसकी पर्सनालिटी का एक खास हिस्सा है, जिसमें वो इस किस्म की चीजें, वो इसका पहले प्रोग्राम भी आता था एक, मेरा ख्याल है वो यू आर फायर्ड, जो वो उस किस्म के, और इसकी जितनी एक्टिविटीज हैं पिछली, तो उसमें अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो जिन चीजों को बिलीव करता है उनको उसी तरह बोलता है, और अल्फाज को चुनने के चक्कर में नहीं होता। जी बिल्कुल। मैं ये बात करूंगा तो इससे ये कम्युनिटी नाराज होगी, या ये कम्युनिटी, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर वो मतलब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है, या वो पॉलिटिकल जो नॉर्मल लीडरशिप है उससे हटके है उसकी सोच और उसका। और शायद यही वजह है कि जिसमें उसने जितने भी अपने इश्यूज उठाए थे, मसलन वो सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज उसने उठाए। हाँ, बिल्कुल। उसने जैसे
میکسیکن ورکرز کے بارے میں کہا دیوار بنا دوں گا, دیوار بنا دوں گا, اور مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ بھئی وہ ان کی امیگریشن بند کر دوں گا. تو میرا خیال وہ پبلک کی زبان بولنا چاہ رہا تھا یہاں پہ امریکہ میں, جو پبلک کی زبان ہے. بیسیکلی یہ ایک بڑی, آپ کو ایک اور بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں جو پبلک دل میں رکھتی تھی بات, جو کہہ نہیں سکتے تھے لوگ بیکاز آف سرٹن نارمس کہ یار یہ ہرٹ نہ ہو جائے, مثلا مسلمانوں کے خلاف وہ بڑا کھل کے اس نے جو ہے بولتا تھا, اور وہ سیرین امیگرینٹس کے بارے میں اور اس قسم کے اس کے جتنے بھی تھے. لیکن یہ بات ایک بڑی واضح ہو گئی کینیڈا, اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں امریکہ کو اس وقت, تو یہ بیسیکلی یہاں پہ الیکشن کے اندر یہ تو نہیں ہم کر سکتے نا جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی, یہ ہوگی. الیکشن تو فیئر ہے, جی جی بالکل ایسی چیز نہیں ہے. لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے, جو لوگوں کے دلوں کے اندر باتیں تھیں, وہ ایک میرے خیال میں بڑی کھل کے آ رہی ہیں سامنے. اور شاید امریکن پبلک جو ہے, میجورٹی جو تھی, وہ اندر سے اسی طرح سوچتی تھی, اینڈ دیٹ از وائی انہوں نے ووٹ کیا ہے ٹرمپ کو. اگر اسی کو آپ دیکھیں تو کینیڈا میں بھی یہ بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی, اور یہ پچھلے الیکشنز میں جی بالکل کے خلاف. اور میرا خیال ہے کہ کینیڈا کے لوگ جو ہیں اندر سے وہ الحمدللہ وہ ڈفرنٹ سوچتے ہیں, ان کی سوچ اس طریقے کی نہیں ہے, ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے. وہ رنگ و نسل سے بالا تر ہیں کینیڈا کے لوگ, زیادہ تر وہ اس پہ کان نہیں دھرتے زیادہ. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ ایک مارک ڈفرنس آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اس وقت امریکن پبلک کیا سوچتی ہے اور ان کا جو لیڈر وہ کیسا چاہتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے, حالانکہ سارا میڈیا ٹرمپ کے خلاف تھا, سارے انالیسز اس کے خلاف تھے, سارے جتنے پولز آ رہے تھے اس میں وہ اس کے خلاف تھے. اچھا, امریکن پولیٹکس پہ تو بہت بات ہو گئی. اپنا نصرت صاحب آپ, اس میں اگر میں ایک دو باتیں اور کر دوں کہ اس میں میرا خیال ہے نہ ہمیں پاکستان میں کوئی گھبرانا چاہیے, نہ کینیڈا میں ہمیں کوئی ایسا جو ہے نا, ٹھیک ہے تھوڑی بہت چیزیں ہوں گی, لیکن میں جو سب سے بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے وہ اس کی جو وکٹری اسپیچ اس نے کی ہے ٹرمپ نے, دیٹ از اے ویری گڈ اسپیچ. مطلب اس آدمی نے ایک دم جو ہی صدر کی وہ کرسی پہ آیا نا, وہ چینج ہو گیا. وہ جو اسپیچ اس نے ڈیلیور کی ہے وہ اٹ شوز کہ دیٹ اسپیچ از کمنگ فرام دا پریزیڈنٹ آف امریکہ. اٹ واز ناٹ لائک اے اسپیچ جو کہ ٹرمپ پہلے کرتا رہا تھا. جی میرے خیال میں وہ اصل میں اس نے وہ بہت بڑا ایک جیسے ریسلنگ کے میچز بھی اس نے کھیلے, اور انہی لائن پہ اسی اسکرپٹ پہ اس نے یہ پالیٹکس بھی کی ہے, اور وہ صدر بن گیا اسی طرح سے, جو کہ اچھی بات ہے. ہمارا یہ وہ ہے کہ پاکستانی اور ایز اے کینیڈین یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ امریکن کی پالیسیز دیکھیں اپنی, اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے تو وہ پالیسیز بھی چینج ویسے ہی کرتے رہتے ہیں. اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے تو بھی پالیسی چینج ہو جائے گی آپ کی. تو ایز لانگ ایز کوئی ڈراسٹک میجر نہ لیں کسی بھی نیشن کے بارے میں تو دیٹس ٹھیک ہے, وہ چلتا ہے ان کا کام, وہ جیسے چلانا چاہتے ہیں. میں 100% اگری کروں گا کہ یہاں پر کہ وہ تو جو بھی کریں گے, بٹ اٹ ڈیپینڈز اپون اس ان کینیڈا اینڈ پاکستان کہ ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, ہم اپنی بات کس طرح پیش کرتے ہیں جس کو وہ مطلب ان سے ہم ڈیل کر سکیں. ابھی ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں نصرت صاحب, دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. تو نصرت صاحب اسٹینڈ بائی. दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी. We love Pakistan. I love Pakistan. I love Pakistan. ویلکم بیک. دل اپنا پاکستان میں ہمارے مہمان آج نصرت حسین صاحب ہیں. نصرت صاحب, میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ سندھ میں ابھی پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک گورنر ہمارے چینج ہوئے ہیں, عشرت العباد صاحب کی جگہ ایک ریٹائرڈ جسٹس صاحب کو لایا گیا ہے. تو آپ یہ ذرا مجھے بتائیں گے کہ یہ اس میں ہمارے جو اتنے سینئر ریٹائرڈ ججز کو لے تو آئے ہیں, وہ کوئی کام بھی کر سکیں گے کہ آپ اپنی رائے بتائیے گا. ہاں, اس میں تو پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ گورنر عشرت العباد. جی بالکل. یہ بیسیکلی ایم کیو ایم کے گورنر تھے, ایم کیو ایم کے پارٹی کے ممبر تھے یہ, اور انہیں آج سے کوئی 14 سال پہلے جو ہے یہ گورنرشپ میں آئے ہیں. جی بالکل. اور یہ تمام حکومتوں کے ساتھ, کیونکہ گورنر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسیکلی فیڈرل کا نمائندہ ہوتا ہے. جی بالکل. اس کو فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے پاکستان میں نا, تو اس کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں پچھلے 14 سال میں, جس میں زرداری صاحب, نواز شریف
اور اس سے پہلے کی وہ یہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں بھی تھے دور میں. ہاں تو اس سے ان سب کے ساتھ اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ بڑی ہارمونی سے کام کرتے رہے. ان میں کوئی ایسی کوالٹیز ہیں کہ یہ ہر اس کے ساتھ پارٹی کے ساتھ جو ہے یہ مل کے چلتے رہے. ہاں انہیں لے کے چلتے رہے. وہ کیا کرتے رہے, اس کا اچھا ہے برا ہے اس کا وہ آپ خود دیکھیں کہ لوگوں کے حالات سے اور اس کے بارے میں اس پہ تو میں اتنا زیادہ نہیں بولتا. تو لیکن ایک بات تو ہے کہ ان کو بیسیکلی اب نکالا کیوں گیا ہے اور لائے دوسرا کیوں ہے, وہ اس لیے کہ یہ ایک ڈول نیشنل ہے. اچھا مجھے لگتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے پی سی او پہ بھی سائن نہیں کیے تھے. ایگزیکٹلی انہوں نے پی سی او پہ سائن نہیں کیے تھے 1999 میں. جی جی کے پی سی او پہ انہوں نے سائن نہیں کیے تھے. انہوں نے بولا تھا کہ میں جا کے پریکٹس کروں گا. ہی 78 ایئرز اولڈ ابھی ماشاء اللہ. جی کافی. ہاں میں یہ ان سے تو انہیں ایز اے تھنک ٹینک کے طور پہ سائڈ پہ رکھنا چاہیے تھا. کوئی ینگ بندے کو لے کے آتے جو جیسے ڈاکٹر عشرت العباد بھی تھے جب ینگ تھے تو 14 سال سروس انہوں نے دی صوبے کو. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے کہ کیوں نہ کہ ینگ پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں تاکہ وہ 10-15 سال اگر انہیں دینا بھی پڑیں تو وہ پھر قوم کے بہتری کے لیے کوئی فیصلے کر سکیں. ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جو میں سن رہا ہوں اس وقت جو پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے وہاں پر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ چینج اس وقت کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر آپ اوور آل پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو ایک کافی وہاں پہ گمبھیر حالت ہوئی ہے بیکاز گورنمنٹ بہت سخت پھنسی ہوئی ہے. ایک تو پاناما لیکس ہیں اور دوسری جو ہے وہ سیکورٹی لیکس ہیں. اور پاناما لیک کے اوپر وہ گئے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر اس وقت تک حالات جو ہیں وہ نظر ایسا آتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے اور نواز شریف کے لیے اسپیشلی اور اس کی ان کی فیملی کے لیے کوئی کافی مشکل وہ بن رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو یہ سیرل المائدہ کا جو آرٹیکل تھا جو ڈان میں ہوا تھا جس کو ریفر کرتے ہیں سیکورٹی بریچ کے حساب سے, جی بالکل, تو اس کو لے کے ابھی انہوں نے وہ ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر بھی انہوں نے ایک وہ ریٹائرڈ جسٹس کو کمیشن وہ ایک کمیشن بنایا ہے یا کمیٹی بنائی ہے اس کو ریٹائرڈ جسٹس کو اس کا سربراہ بنا کے تو آئی ایس آئی ایم آئی ایف آئی اے اور آئی بی اور 4-5 اور اس طریقے کے وہ ممبرس کی وہ بنائی ہے. اور اس میں وہ جو انہوں نے لگایا ہے جس کو پریزیڈنٹ اس کا وہ بھی جسٹس عامر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ مسلم لیگ سے بڑے افیلیٹڈ ہیں. جی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیوروکریسی میں اور کافی ساری جگہوں پہ یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے بندے جو ہیں یہ آلریڈی وہاں پہ پلانٹڈ میں کہوں گا انہیں, وہ آلریڈی پلانٹڈ ہیں. اسی وجہ سے وہ بہت سارے جو آتے ہیں سینیریوز گورنمنٹ میں اور بڑی آسانی سے یہ بچ کے نکل جاتے ہیں. ہاں یہ ایک وہاں پہ سسٹم ہے ایسا نا اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. تو کمنگ بیک آپ کے مین کوشچن کے اوپر کہ عشرت العباد کو کیوں چینج کیا, تو یہ ان ساری چیزوں کو وہ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کا سیکورٹی بریچ کا ہے. اور اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی میڈیا میں اور جہاں پہ آگے پیچھے لوگ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف جو ہے ہی از پریپیئرنگ ہمسیلف فار اے بگر فائٹ کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں دو جگہ پہ, یہ پاناما لیک اور یہ ڈان لیکس جو ہیں یہ. اچھا یہ ڈان لیکس کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا. وہ دیکھیں جب جہاں سیکیورٹی بریچ ہوتا ہے جن ملکوں میں وہ اپنے جو ہیروز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے, ان کو بھی مار دیتے ہیں. امریکہ میں جس طرح جن صاحب نے ایٹامک بم بنایا تھا جی ہاں وہ ان کو انہوں نے اسپیناج کیا رشیا کے لیے تو ان کو ٹانگ دیا گیا. فرانس میں بھی اسی طرح ہوا. تو یہ اور اگر آرمی میں آپ کیونکہ فورسز میں رہے ہیں فورسز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے وہاں پہ کہ جس نے کوئی اسپیناج کیا کسی کو بھی راز ملکی راز یا وہ دیے تو وہ بچتا نہیں ہے, اس کو کورٹ مارشل کر کے اس کو پھانسی دے دیتے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ جو ہے یہ پاناما لیگ بیسیکلی ایک وہ بن گئی ہے سیکورٹی بریچ جو کہ کور کمانڈرز نے بھی اس کے اوپر کہا ہوا ہے جی اور فوج کا بڑا سخت سٹانس ہے اس کے اوپر. اور گورنمنٹ نے جو دوسری بات کی ہے سب سے بڑی وہ یہ کہ پرویز رشید کو انہوں نے فائر کر دیا ہے. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب
ہاں آپ بتائیے کہ میری نظر میں تو انہوں نے خود ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہاں ایگزیکٹلی جب آپ نے اسے فائر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ایکسیپٹنگ دا بلیم کہ ہاں بھائی یہ غلطی ہوئی ہے, یہ غلطی ہوئی ہے. آلدو کہ گورنمنٹ نے اس کو ایکسپلین دوسرے طریقے سے کیا ہے, لیکن اس کو فائر کرنے کا مطلب ہے. لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یار یہ بریچ جو ہے وہ تو ایک بیچارہ مورا تھا, وہ تو ہی واز ناٹ ایون انوالوڈ. بالکل, وہ تو قربانی دے دی ہے, وہ اس میٹنگ میں تھے بھی نہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے تھے. میٹنگ اصل جو یہ ہوئی ہے وہ جاری ہے پرائم منسٹر کی فیملی کے اندر, ان کے گھر کے اندر ان کی بیٹی کے اوپر اشارے ہو رہے ہیں جو میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ شی واز بیہائنڈ بیکاز شی واز رننگ اے میڈیا سیل وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو یہ ساری باتوں کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل معاملہ جو ہے تو لگتا یہ ہے کہ بیکاز اگر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے سپریم کورٹ تو وہ اس کو اگر وہ سٹیج پہنچی اور اس سے پہلے اگر پری ایمپٹ کر جاتے ہیں نواز شریف تو وہ اس چیز کو, اس گورنر چینج کو جو ہے لوگ اس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ گورنر اپنی مرضی کا بالکل لے آئے ہیں, بیکاز ہو سکتا ہے عشرت العباد ابھی کافی ٹینٹڈ. یہ ممنون صاحب کی میٹنگ کے بعد انہیں لائے گئے ہیں, تو لگ رہا ہے یہ بہت ہی اپنا رائٹ ہینڈ کو لے کے آئے ہیں کسی کو. وہ ممنون صاحب بیکاز میرا خیال ہے کہ کیونکہ قانونی یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے. جی بالکل بالکل, مجھے اس کا شور نہیں, بٹ آئی تھنک کہ وہ میٹنگ جو ہے وہ ممنون صاحب تو بیچارہ ایک جو اسے کہہ دیتے ہیں, مطلب پرسپشن یہی ہے ہمارا کہ ہی ڈز بیسیکلی, تو وی نو اٹ کہ نواز شریف از دا مین مین, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آلسو پاکستان کے ایز پرائم منسٹر. آن دا لائٹر نوٹ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سیاست پہ بات کر لی, امریکن سیاست پہ بات کر لی, پاکستانی سیاست پہ بات ہو گئی ہماری, تو کیوں نہ آپ سے ایک گانے کی فرمائش کی جائے کہ جو کہ آپ, میرا گلا خراب ہے آج, میں نہیں گا سکتا. آپ نہیں گا سکتے؟ نہیں, میں آپ کو گانے کے لیے نہیں کہہ رہا, اس کے لیے تو ہمیں وہ تبلچی بھی چاہیے ہوگا. تو کیوں نہ آپ اپنے جو پسندیدہ سنگر ہیں ان کے گانے کے بارے میں کوئی بتائیں کہ کون سا گانا سننا چاہیں گے, اور جو کہ آپ کی تاحیات آپ کو یاد آتا ہو, آپ گنگناتے ہوں اور آپ کو آج یہ موقع ملا ہے وہ وقت بتانے کا. مطلب آپ ضد کر رہے ہو کہ میں کوئی گانے کی فرمائش کروں؟ جی آپ ضد, وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کہیں گے یار یہ کیا سیاست لے کے بیٹھ گئی ہے. انہیں لائٹر نوٹ نہیں ہے, انہیں کسی طرح کی کوئی ہلکی پھلکی موسیقی بھی تو ہونی چاہیے نا. اچھا چلیں یار, میری پسند کا ایک گانا ہے وہ ابھی مجھے ایک دم آیا آپ کی ضد کے اوپر یاد کہ وہ, اب مجھے وہ فلم کا نام بھی نہیں یاد, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ندیم پہ فلمایا گیا ہے شاید. وہ تم ضد تو کر رہے ہو, ہم کیا تمہیں سنائیں, نغمے جو کھو گئے ہیں ان کو کہاں سے لائیں. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, انتخاب احمد فرام دل اپنا پاکستان. جی وعلیکم السلام منتخب صاحب, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہت بہت. آپ سنائیے. سب خیر, اللہ کا شکر. میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو, ملیا کو اور پوری ٹیم کو. ماشاءاللہ آپ نے نیا پروگرام شروع کیا وچ از ویری گڈ. تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنی رائے دیجیے گا الیکشن کے بارے میں, امریکن الیکشن کے بارے میں. دیکھیں رزلٹ جو ہے نا وہ سرپرائزنگ بھی شاکنگ بھی. شاکنگ زیادہ ہے, میرے خیال میں پوری ورلڈ کے لیے شاکنگ تھا, لیکن اینی وے ہم لوگ جو ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت مبارک دیتے ہیں. یہ میڈ اٹ, اور انہوں نے الیکشن جیت لیا ہے نو ڈاؤٹ. اور ظاہر لوکنگ فارورڈ کے ان کی جو کل کی اسپیچ آپ دیکھیں الیکشن کے بعد کی اور ان سے پہلے کی اسپیچز دیکھیں تو آپ کو وہ ڈفرینس نظر آئے گا. جی بالکل, میں وہ جس طرح وہ کہتے تو کل کی اسپیچ میں انہوں نے اوپن کہا کہ نہیں جی میں سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہوں, وچ از ویری گڈ. اور اس طرح کے یہی ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ جو کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہے آل اوور پورے ورلڈ پر ایک طرح سے کنٹرول کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ اچھی بات ہے اور ہم یہی امید رکھتے ہیں ان سے کہ وہ اب مل جل کر ہی چلیں گے. ہاں وہ کاروباری شخصیت بھی ہیں, لگ رہا ہے امریکن اکانومی اگر وہ صحیح کر دیں گے تو کافی انٹرنل انریسٹ جو ہے امریکہ میں وہ بھی صحیح ہو جائے گا, انمپلائمنٹ کم ہو جائے گی, ہیلتھ کیئر پہ کام کریں گے یہ, تو بہتر ہے کہ وہ امریکن لوگوں کے لیے زیادہ کام کریں بنسبت دنیا کو ہیلپ کرنے کی بجائے. جی ہاں بالکل, وہ اس کا صرف اپنے امریکہ کو سنبھال دے اور زیادہ انٹرفیرنس نہ ہو دوسری کنٹریز میں, تو میرے خیال میں وہ زیادہ اچھا رہے گا. بالکل, میرے خیال میں امریکنس کو ووٹ بھی اسی بیس پر ملے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ ان کا یہی موٹو تھا کہ نہیں جی میں نے امریکہ کو چینج کرنا ہے, جی امریکہ کو اپنا بچانا ہے. تو میرے خیال میں اس نے
وہی گیم کھیلو اور اس کو ووٹس ملے اور اس نے الیکشن ون کیا. ہاں بالکل. اچھا میرے خیال میں یہ کچھ نارتھ امریکہ کی ایک وہ رہی ہے پالیسی, یہ کامن پالیسی کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ پولیٹیشینز خاص طور پہ امیگرینٹس کو پہ آ جاتے ہیں کہ امیگرینٹس یہ کر رہے ہیں امیگرینٹس, اور میرے خیال میں تو امیگرینٹس کبھی نہ کبھی سبھی امیگرینٹ تھے یہاں پہ. جی ہاں بالکل. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ کنٹری چلائی امیگرینٹ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو یہ کی پوسٹوں پر ہے وہ تو ٹھیک ہے لوکل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ایک آپ نے پالیسی تو بنائی ہے, ٹھیک ہے وہ لوکل بیٹھا ہے, لیکن اس پالیسی کو امپلیمنٹ کون کر رہا ہے, اس کو چلا کون رہا ہے؟ بالکل وہ تو سارے امیگرینٹس ہی چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور میرے خیال میں تو امیگرینٹس زیادہ اچیو کرتے ہیں کیونکہ انہیں پروو کرنا ہوتا ہے وہاں پہ. جی ہاں بالکل. اور وہ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں, ان کا صرف ایک اہم یہی ہوتا ہے کہ بھائی کس طرح ہم لوگ سیٹ ہو جائیں, اچھی زندگی گزرے. جو ہمارا پرپس تھا اتنا امیگریٹ ہونے کا, وہاں سے مائگریٹ ہونے کا, اپنی کنٹریز چھوڑ کر آنے کا, وہ یہی تھا مین کہ بھئی آدمی سیٹل ہو جائے, لائف اچھی طریقے سے گزرے, بچے اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ ابھی پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے, وہاں پہ پاناما لیکس اور وہاں پہ سیکیورٹی بریچ جو ہوا ہے اس پہ, اور ابھی سندھ میں جو ہیں وہاں پہ گورنر چینج ہوئے ہیں, ڈاکٹر عشرت العباد کی جگہ دوسرے ایک ریٹائرڈ جج آئے ہیں, تو آپ ان کے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ جی ضرور ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ سندھ کا تو میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اللہ کر ابھی قائم علی شاہ صاحب گئے تھے, وہ ان کی ایج مجھے یاد نہیں 80s میں تھے, 88 85, اور اب یہ سید زمان صاحب آئے ریٹائرڈ. ان کی یہ نہیں ہے کہ میں ان کی کوئی ایبلٹی پر شک کر رہا ہوں یا وہ نہیں, ظاہر ہے وہ جسٹس سے ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہیں, اور لیکن یہ کہ اگر ایج وائز دیکھا جائے تو صرف قائم علی شاہ صاحب گئے تو اب یہ زمان شاہ صاحب آ گئے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. میں بھی ابھی یہی بات کر رہا تھا ایسے پہلے کہ بھئی ہم کیوں نہ ینگ بلڈ کو لے کے آئیں, اور جو 10-15 سال اگر رہنا بھی پڑے تو وہ آدمی اپنی کوئی پالیسیز یا اسٹیٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر سکے. جی بالکل. اور گورنر اور ان کا جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے ان دونوں کا تو سب کا مل جل کر ساتھ چلنا ہوتا ہے. بالکل. انہوں نے یہ بھی مراد علی شاہ صاحب کو لیا تھا تو وچ از گڈ کہ انہوں نے کہ بہت اچھا چینج کیا کہ ینگ ایک لے کر آئے تھے, تو میرے حساب سے گورنر بھی اسی طریقے آنا چاہیے. بالکل. گورنر کا دیکھیے کوئی پارٹ نہیں ہے, کوئی رول پلے نہیں کرتا ہے, اس کے اس نے پارٹیز اٹینڈ کرنی ہے اور اوپر پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو یس کہنا ہے. جی یہ تو سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اس میں ایکٹیو پرسن ہونا چاہیے تھا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. بالکل آپ کا تھینک یو, آپ کی پوری ٹیم کا تھینک یو, اور انشاءاللہ پھر اللہ چاہتے ہو بات چیت ہوتی رہے گی, اور آپ اپنا پروگرام کنٹینیو رکھیں. ماشاءاللہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں. اللہ حافظ. آمین. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. ہم سے زمانہ ہے, ہم سے ہے جہاں.